नाजरीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। जी हाँ जनाब, मुस्कुराती सुबह में दूसरे सेगमेंट का बाकायदा आगाज करते हैं। आपके और हमारे सबके फेवरेट हमारे साथ आज मौजूद हैं हाजीदीन मोहम्मद साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं हाजी साहब? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह बरकातुहू। प्रोग्राम तो मेरा बुध को होता है, लेकिन इत्तेफाक है बुध के बजाय मैंने आज कर रहा हूँ आपके साथ। आपने बुलाया था, मैं आया। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बुलाया और मैं आया। बिल्कुल, आपकी तशरीफ आवरी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हाजी साहब के साथ एक मौजूद सहेली हमारे साथ मौजूद है जिनका हम अक्सर जिक्र किया करते थे। बात होती थी कि बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें, मैं हमेशा कहती हूँ ना कि आपको अगर कोई प्रॉब्लम है, चाहे वो रूहानी है चाहे जिस्मानी है, या आपको कोई ऐसा मसला है, तो आप एक सही जगह पे जाएं। लेकिन ये अनफॉर्चुनेटली ऐसी जगहों पर गई जहाँ पर इनके ऊपर तशद्दुद भी किया गया और बहुत कुछ इनकी आप बीती ये खुद ही बताएंगे। हमारे साथ मौजूद है हिना। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं ना? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, आपकी यहाँ पर अपेयरेंस नहीं होती थी, लेकिन हम आपके बारे में बात ज़रूर किया करते थे कि आपके साथ जो जो हादसा ज़िंदगी में हुए, और आप हाजी साहब के इलाज से पहले जहाँ जहाँ आपने इलाज कराया, एक तो वो तरीक़ेकार इलाज का कि वो किस तरह से आपका इलाज किया करते थे, और कभी आपसे डिमांड कर रहे हैं कि 3 किलो लौंग ले आना, 5 किलो लौंग ले आना। वो लौंग का कारोबार किया करते थे या क्या था, या वो जहनी मरीज थे, इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन आप मुझे बताइए कि आपने क्या क्या चीज़ें फेस की हाजी साहब के पास आने से पहले। जी, वो हमें बुलाते थे तो कहते थे कि लौंग लेकर आओ, 1 किलो 2 किलो कभी मंगाते थे, और कहते थे हमें काट करनी है, इसकी उतारा करेंगे आपका। और कोई पोटली यहाँ देते थे कि सरहाने रखो सर के, और तेल में भिगो के वो कचरे में फेंकना होता था, इस तरह से। और ये सब सिर्फ एक फजूलियात चीज़ें होती थी, इससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ आपको? नहीं, वहाँ बिल्कुल भी वहाँ से नहीं फ़ायदा हुआ। और तशद्दुद भी किया करते थे आप? वो हाँ, एक और जगह मैंने इलाज करवाया था, कटी पहाड़ी पर। तो वो पाइप से मारते थे, उंगलियां मोड़ देते थे, हाँ पेंसिल डाल के उंगलियां दबा दिया करते थे। तो क्यों ये शक्लों से, जो इस तरह के लोग होते हैं, शक्लों से ये नॉर्मल लगते हैं या फिर लगता है कि इनके साथ कोई प्रॉब्लम है? असल में हम इतने घबराए हुए होते हैं, जब हमारी कंडीशन ऐसी होती है तो हर कोई ही सही लग रहा होता है, बस चाहते हैं कि ठीक हो जाए, कहीं से भी शिफा मिल जाए, तो जो जो बताता है वहाँ चले जाते हैं। बिल्कुल, ये तो आपकी आप बीती है। मैं सबसे यही कहना चाहूँगी कि खुदारा कभी भी कोई ऐसा मसला हो तो एक दफ़ा अगर आप चले गए किसी ऐसे इंसान के पास, तो दूसरी बार खुदारा ना जाएं। और ऐसे लोगों को ढूंढे जैसे हाजी साहब हैं, इनके पास जाके आप इलाज कराएं। इनका इलाज का तरीक़ेकार ये है कि जितना डिस्टेंस मेरे और हाजी साहब की सीट्स के बीच में है, इतने सीट्स के बीच में डिस्टेंस होता है। हाजी साहब ना किसी को हाथ लगाते हैं, ना किसी को मारते हैं, ना किसी को क्या कहते हैं तशद्दुद का निशाना बनाते हैं। इतने अच्छी तरीके से इलाज करते हैं। और हिना के साथ मसाइल क्या थे ना, क्या प्रॉब्लम थी, जरा ये बताइएगा जो आप इलाज के लिए वहां गई। बस जैसे कुछ सवार हो गया था, घर में ऐसे घूमती रहती थी, हमारा खाना सड़ जाता था, अभी पकाया है, दोपहर में ही पका है, तो थोड़ी देर में खाना खराब हो गया। ओह बिल्कुल। और ना सोते थे ना कुछ, घर में से स्मेल आ रही है, गोश्त की स्मेल आ रही होती थी, पूरा अच्छा। घर जागता रहता था। और ये कितने साल तक आपने ये सब सिनेरियो बर्दाश्त किया? तकरीबन 12 साल हो गए। अल्लाहू अकबर। और हाजी साहब के पास कब पहुंची? इनके पास तो हमें कुछ ही महीने हुए। कुछ ही महीने हुए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अब आपकी शख्सियत में कितनी चेंजिंग आई? जून या जुलाई में इनके पास आई थी अभी। ठीक है, तो किस जरिए से गई थी? हमारा शो देखा था या किसी ने बताया था? जी, मैंने इनका प्रोग्राम में ही देखा था, शो में ही देखा था, तो वहाँ से मैं इनके पास गई। ठीक है। और हाजी साहब ने, जैसे लोगों ने लौंगे लिए आपसे और पता नहीं कितने लाखों लिए, हाजी साहब ने क्या 50-60 लाख की डिमांड की? कितना पैसा हाजी साहब के पास? बिल्कुल भी नहीं लिए, बल्कि इनसे फोन पे भी राब्ता करो तो ये आराम से बात करते हैं, जवाब देते हैं, मसला हल हो जाता है। बिल्कुल। अब बढ़ते हैं हम हाजी साहब की जानिब, जो माशाल्लाह ऐसी ऐसी चीज़ों पर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने इनको शर्फ हासिल किया है कि लोग जो मेडिकल में कह देते हैं कि ये चीज़ नामुमकिन है, और ऐसे मरीज आके मेरे सामने बैठे होते हैं और अपनी आप बीती सुना रहे होते हैं, मैं इतनी ज़्यादा खुश हो जाती हूँ कि अल्लाह का शुक्र है कि 12 साल की तकलीफ के बाद आप तक पहुँची और अल्हम्दुलिल्लाह आप ठीक है। हाजी साहब क्या मामला थे, क्या चीज़ें थी, बताइएगा। में थोड़ी सी वजाहत जी करना चाहता हूँ। बिल्कुल। ये बड़ी प्यारी शरारती है, ख़ानदान प्यारा है, सब अच्छे लोग हैं, अल्लाह की ज़िंदगी सलामती करे, और आने वाली औलादें भी और शोर बच्चे सारी नस्लें अल्लाह ताला आपकी हमारी सब के अल्लाह परमान चले, कुल दुनिया के इंसान की बका सलामती हो। जब ये लोग ऐसे लोगों के पास जाते हैं, इन पे जुल्म भी होता है, ज़्यादती होती है, लाखों रुपए भी खर्च करने पड़ते हैं और कुछ हासिल नहीं। बिल्कुल। मेरा मानना ये है कि अगर किसी शख्स के पास ताकत है, उसके पास जो मरीज़ आता है, चाहे उस पर जिन्नात हैं, मौकलात हैं, वो नफ्सियाती मरीज़ होता है या बीमारी है, उससे शफा मिल जाए, मेरा मानना ये। बिल्कुल। उसकी मारपीट का कोई मकसद नहीं है, उससे गाली गलौज देने का कोई मकसद नहीं है,
میرے پاس مریض آتا اس میں آپ کا ہمارا اتنا فاصلہ ہوتا ہے، اس کلام الہی پڑا پانی اس میں مارتے ہیں، چھینٹے مارتے ہیں، پانی پڑھ کے دیتے ہیں جو لے کے آئے ہوتے ہیں، اس کے بعد ان کی کاٹ ہوتی ہے، وہ ہنستے مسکراتے جاتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میرے آپ کے قرآن میں کئی 100 مرتبہ آپ نے میں نے بھی یہ بات کہی کہ درد والا درد کی حالت میں آ جائے بالکل اور بخار والا بخار کی حالت میں آ جائے، جتنی تکلیف ہے جتنی اذیت ہے اسی میں آ جائے، انشاءاللہ واپسی ہنستا مسکراتا ہو جائے انشاءاللہ۔ دیکھیں یہ بات میں شرما بھی ہوتی ہے۔ تو جس طرح انہوں نے تکلیف اٹھائی ہے، باقی لوگوں نے تکلیف اٹھائی ہے، جو الگ الگ معاملے دیکھتے ہیں، میں آپ سے آن ایئر شیئر نہیں کر سکتا، جو لوگ آ کے بتاتے ہیں جو ان کے ساتھ سلوک ہوتا ہے، اللہ مان الفیظ تصور کرنا ممکن نہیں جو ان کے ساتھ سلوک ہوتا ہے۔ بالکل حاجی صاحب، اللہ اکبر۔ ٹھیک ہے نا؟ آپ بتاؤ کہ جب یہ صورتحال اس طرح کی ہوتی ہے ہونے کے بعد جو ہے نا لوگوں کے گھروں جڑ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب کتنی دفعہ ایسے معاملات میرے سامنے آئے کہ جیسے یہ ایسے لوگوں کے پاس لوگ چلے گئے واپس آئے، ان کا گھر جڑ گیا۔ تو اللہ سے دعا کرتا ہوں، اللہ سے ہاتھ جوڑ کے رب العزت ہم سب کی لاج رکھے، آمین۔ سب کے گھروں کو اللہ آباد رکھے، سب کو شفا دے، دنیا جہان میں جو بھی انسان ہے عرش سے عرش تک جتنی مخلوقات ہیں نا سب کو شفا دے، روزی کو شفا دے۔ آمین۔ ثم آمین۔ یہ میری دعا روزانہ سینکڑوں مرتبہ ہوتی ہے۔ جیسے ہے نا کوئی تکلیف اٹھائی، پریشانی اٹھائی، اس نہیں اور بہت سے ان کے ساتھ بہت سے لوگوں نے تکلیفیں اٹھائی، بالکل حاجی صاحب۔ بے تحاشا تکلیفیں اٹھائی، لیکن الحمدللہ آج اپنی زندگی میں سکھی ہے، بہت سکھی۔ آج تک میں نے کسی کو گالی نہیں، کسی کو تھپڑ نہیں مارا، کسی کو ہاتھ نہیں لگایا۔ بالکل۔ آئے پانی دم کیا، پانی کے جو میرا پانی پڑا ہوا تھا اسے چھٹے مارے، یہ پانی لے کے آتے ہیں ان کو پڑھ کے ان کو واپس دے دیا، گھر میں خود باوضو ہو کے بسم اللہ اللہ پڑھ کے چھٹے مارو اور پانی پی لو، کم ہوتا ہے اور اضافہ کرو، پورا خاندان پیتا رہے، پورا خاندان پیتا رہے۔ اگر میں اپنے ساتھ ایسے لوگوں کو لا کے یہاں بٹھا دوں، یہ تو وہ معاملہ ہے جو اب قابل بیان ہے جو ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ اگر ان لوگوں میں لا کے بٹھا دوں جو ناقابل بیان ہے، تو میرے خیال سے وہ لوگوں کو جب نام لینا شروع کریں تو آپ کان پکڑیں گے، اللہ اکبر۔ لیکن اس طرف ہم نے جانا نہیں۔ ہمارا مقصد ہی نہیں ہے، ہمارا مقصد شفا بقا سلامتی، بالکل شفا بقا سلامتی ہے۔ اب یہ چیزیں کرنی ضروری ہیں کہ جہاں بھی کوئی جاتا ہے تو پہلے یہ سوچے کہ وہ شخص علاج قرآن پاک سے کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، کوئی کسی کو تھپڑ مار رہا ہے، گالی دے رہا ہے، لاتے مکے مار رہا ہے تو اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ بالکل۔ دیکھیں آپ ہم بیٹھ کے جو قرآن کر رہے ہیں تو سب کی بقا سلامتی کے لیے کر رہے ہیں، سب کے معاملات ٹھیک کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ جس وقت ہم لوگ یہ سارے معاملات کر رہے ہوتے ہیں ان معاملات کو دیکھتے ہوئے جو بھی معاملات زندگی ہے، جس طرح بھی ہے، جو بھی کر رہا ہے، جس طرح بھی کر رہا ہے، لیکن ہماری کوشش ہوتی ہے کہ شفا بقا سلامتی ہو جائے۔ بے شک۔ کسی کو برا بھلا گالی دینا کوئی مقصد نہیں ہوتا، تھپڑ مارنا مقصد نہیں ہوتا ہے، ڈنڈا مارنا مقصد نہیں ہوتا ہے۔ پانی پڑا، پانی پڑھ کے چھٹے مارے، وہ ٹھیک ہو گیا، درد ختم ہو گئی، کاٹ کر دی، دوائی دے دی، اپنے گھر چل گئے۔ بالکل۔ یہ بہترین راستہ ہے جو میں نے اسلام سیکھا، طالب علم میں پڑھ رہا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میری جان قربان کے دعا اور دعا دونوں کو لے کے چلو، تو میں وہ دونوں کو لے کے چل رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اب میں جتنے میں نے جو کچھ میں نے پڑھا ہے، جو علاج ہو رہا ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس طرح سے علاج ہوا، وہی کو میں نے وہیں سے اڈاپٹ کیا، وہی ہو رہا ہے۔ ماشاء اللہ۔ ٹھیک ہے نا؟ جیسے پوری حدیث میں چیز موجود ہے، ہر ڈیٹیل میں موجود ہے، علماء کرام بھی آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، وہ بھی اپنا علاج کرواتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں تو بہت خوش ہوتے ہیں کہ الحمدللہ تمہارا علاج بہترین علاج ہے، ہمیں خوشی ہے۔ میں تمہیں یہ چیزیں اس لیے بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں دو چیزیں ایسے کرنے میں آزاد کی شکل کر گئی، ایک تو کمائی، جی شریعت میں اجازت ہے اگر میں تمہارے لیے کام کروں تو میں آپ کا معاوضہ لینے کا حق ہے مجھے، یہ تو اجازت ہے، یہ تو حدیث میں پورا واقعہ موجود ہے۔ لیکن یہ جو کسی کا یہ جو لے کے بیٹھے ہیں جادو ٹونے فلانا 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 فلانا، کچھ کر سکیں یا نہ کر سکیں لیکن لوگوں کو تباہ کرتے ہیں، جی تو ان کو لوگوں کو تباہ ہونے سے بچنے کا راستہ ایک ہی ہے کہ آپ اللہ کی طرف آؤ، قرآن کی طرف آؤ، آپ کو یہاں سے سب کچھ مل جائے گا۔ لیکن یہ جادو ٹونے کرنے کرانے والے ان سے آپ کو ذلت، رسوائی اور پیسہ خرچ کرنے کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا۔ بالکل ایسے ہی۔ آپ مجھے چھوٹی سی بات میں آپ سے سیکھنا چاہتا ہوں، جب ہمارے یہاں کسی کی میت ہوتی ہے تو ہم قرآن خوانی کرتے ہیں اس کی بخشش کے لیے، سورہ فاتحہ ایک دفعہ، سورہ اخلاص 3 دفعہ پڑھ کے اس کو بخشتے ہیں، ایک قرآن پاک کا ثواب مل جاتا ہے۔ یا کسی جادوگر کے پاس یہ چیز موجود ہے؟ نہیں نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ ہمارے گھر میں تکلیف آئی اس کے، میرے آپ کسی گھر میں تکلیف آئی،
آیت کریمہ ختم کرتے ہیں لا جنت سبحانہ کنی کنت من الظالمین، 1.25 لاکھ کا مشکل ختم ہوتی ہے۔ جب کسی کے گھر میں کوئی موت مشکلات آتی ہے وہ قرآن خوانی کرواتا ہے اپنی بقا سلامتی کے لیے۔ یہ سب اسلام و قرآن اسلام میں ہے، بے شک، اس کے علاوہ کسی اور مذہب میں چیزیں نہیں ہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ دوسرے مذہب کے لوگ آ کے سے فائدہ اٹھاتے ہیں، جیسے آتے ہیں ہمارے پاس آتے ہیں آ کے علاج کراتے ہیں، ہر مذہب کا بندہ آتا ہے آ کے علاج کرواتا ہے۔ الحمدللہ میرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں میری جان قربان ہو اور رحمت للعالمین ہے، بے شک، تمام عالموں کو رحمت بنا کے بھیجے، میں اسی میں بھی چل رہا ہوں میں۔ بے شک، تو ہماری بڑی پیاری شہزادی آئی آ کے آپ پروگرام میں شریک ہوئی، اس کے پہلے بھی آپ سے میرا بہت دفعہ ذکر ہوا، تو جی، جیسے ان لوگوں نے تکلیفیں اٹھائی ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ پہ میرا ایمان ہے، میرا کوئی دعویٰ نہیں ہے، لیکن میرے آنے کے بعد ان کے حالات مسلسل بہتر ہوئے، ان کے نہیں ساری فیملی کے، بالکل۔ سارا کچھ بہتر۔ اچھا، پوری فیملی کے ساتھ کچھ مسئلہ تھا اچھا، تو سب کے سب ٹھیک ہوئے الحمدللہ، آج اپنی زندگی میں خوش ہیں، بہت اچھا ہے۔ صاحب کا نام نہیں لوں گا کہ بہت پیارے انسان ہے۔ اس سے مجھ سے جب سب ٹھیک ہو چکا اور ٹھیک ہونے کے بعد میں اس سے ہنسی مذاق بھی کرتا، بہت پیارا انسان ہے۔ تو کہنے لگا کہ حاجی صاحب میری زندگی میں یہ پہلا موقع ہے کہ جو ان چیزوں پہ کسی نے ہاتھ رکھا، بالکل، اس سے پہلے کبھی بھی یہ چیز نہیں ہوئی، ہم نے لاکھوں روپے خرچ کر دیے لیکن رزلٹ زیرو پٹا زیرو۔ بالکل، کیونکہ 12 سال بہت طویل عرصہ ہوتا ہے، 12 سال انہوں نے کیا کیا کوششیں نہیں کی ہوں گی، کتنا پیسہ نہیں خرچ اس کیا کے ہوگا۔ لیے ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا اپنے یوٹیوب چینل کا، جی، ADM نیچرلز، اس سے فائدہ لاکھوں لوگ اٹھا رہے ہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ میں 24 گھنٹے ان کے سامنے رہتا ہوں، جس کو بھی تکلیف ہوتی، جان درد ہے، کرب ہے، سر میں سینے پہ رکھا اپنی کاٹ کروا لی، وہ میں بیٹھا ہوا میں کاٹ کر رہا ہوتا ہوں، اس کو شفا مل رہی ہوتی ہے۔ بے شک، ہر مذہب کا بندہ اس سے فائدہ اٹھا رہا ہوتا ہے۔ بڑی اچھی خبر ہوتی ہے کہ وہ اسی وہاں بیٹھے بیٹھے اس نے کیا نام ہے چینل لگایا، کاٹ کر کی اور وہ اٹھا اور ماشاءاللہ بہتر ہو گیا۔ اس لیے کہ وہ بار بار کر رہے ہوتے ہیں۔ اب جو صورتحال ہماری بنتی ہے کیا نام ہے وہاں مریض کے آنے کی، تو میں اپنا ایڈریس بتا دوں کہ میں کراچی میں بیٹھتا ہوں، بادر آباد 4 مینار چرونگی 7 سیلانی والے، ہم دونوں ایک ہی گلی میں۔ سیلانی سے 50 قدم آگے آپ جاتے ہیں تو دائیں سے بورڈ لگا ہوا ہے، نیچے گیٹ پہ بورڈ لگا ہے، بلڈنگ میں بورڈ لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے، الحاج اخونزادہ دین محمد، وہیں اوپر آ جائیں۔ صبح 11 سے رات 8 کا ٹائم روزانہ کا ہے، اتوار صبح 10 سے 2 کا ٹائم ہوتا ہے۔ ہمارے پاس آنے کی کسی قید نہیں ہے، بالکل، اس سے کہ جو بھی خواتین آتی ہیں اگر وہ ناپاکی کی کنڈیشن میں ہوں، وہ آ کے اتنا ضرور کہ جی ہمارے چہرے پہ پانی مار دو، ہمیں معلوم ہوگا کہ ان کی ابھی کنڈیشن ایسی ہے، چہرے پہ پانی مار دو، وہ کافی ہے۔ ٹھیک ہے، باقی کاٹ کرنے کا مسئلہ نہیں ہوتا، اسی وقت جو معاملات ہوتے ہیں الحمدللہ ہنستے مسکراتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ ماشاءاللہ، میں چھوٹی سی مثال دوں، ایک دفعہ ہمارے اس پروگرام میں بچے تھی، اس کا نام تھا امسا، اس کی والدہ کو لے کے آئے، وہ بچی 2 سیکنڈ کے لیے کہیں بیٹھنے کو تیار نہیں، جوان لڑکی تھی، وہ بھاگتی رہے، اس کی ماں بھی باپ بھی ساتھ اس کے دوسرے لوگ بھی اس کو بس پکڑتے رہے، لیکن وہ ہاتھ نہ لگے۔ علاج ہوتے ہوتے ماشاءاللہ چند دن میں اپنی زندگی میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گئی۔ اوکے، وہ ماشاءاللہ، کہیں وہ شادی سے واپس آ رہے تھے، آتے اور راستے میں وہ بچی کسی زد میں آ گئی، اللہ اکبر، جپیٹے میں آ گئی۔ یہ بالکل کہانی کنٹینیو کرتے ہیں، یہ بات سنیں گے، ادھوری چھوڑ کے جاتے ہیں، یہاں پہ ٹائم ہو گیا بریک کا، قطع کلامی کے لیے معافی۔ ناظرین آپ لوگ کہیں جائے گا مت، دیکھتے رہیے مسکراتے صبح۔ جی ناظرین، ویلکم بیک ٹو دا شو، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کا فیوریٹ مارننگ شو، جس کا نام ہے مسکراتے صبح، اور مسکراتے صبح میں اب وقت ہوا چاہتا ہے چائے بریک کا، اور ہم لوگ چائے انجوائے کر رہے ہیں، ساجد بھائی کے ہاتھ کی زبردست چائے، اور چائے پیتے پیتے ہی حاجی صاحب سے بات کروں گی جہاں سے ادھوری چھوڑ کے گئے تھے۔ آپ ایک لڑکی امسا کا واقعہ سنا رہے تھے، جو کہ آپ کے پاس جب آئیں تو وہ کسی جھپیٹے میں آ گئیں۔ جی بالکل، مسکراتے رہنا چاہیے، اور حاجی صاحب کی مسکراہٹ تو ماشاءاللہ بہت ہی پیاری ہے، ہمیشہ آگے مسکراتے بھی کہتے ہیں اور بہت کچھ سکھاتے ہیں۔ حاجی صاحب وہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں جہاں سے چھوڑ کے گئے۔ وہ بچی یعنی کہ چند سیکنڈ بھی اس کو بٹھانا ممکن نہیں تھا، جوان بچی تھی، اس کا علاج ہوتے ہوتے بالکل ٹھیک ہو گئی۔ ٹھیک ہونے کے بعد معلوم ہوا کہ شادی سے اس کی ماں نے بتایا کہ شادی سے واپس آ رہے تھے، راستے میں آتے ہوئے جپیٹے میں آ گئی، اور اسی لمحے اس کی یہ حالت ہوئی۔ اچھا، ان لوگوں نے اپنی غریبی بھی تھی، لیکن اس غریبی میں جتنے پیسے جہاں دے سکے انہوں نے کیا، لیکن رزلٹ وہی آیا، زیرو۔ بالکل ایسے ہی آ کے علاج ہوا، ٹھیک ہو گئی۔ اس نے آ کے ٹھیک ہونے کے بعد بتا دیا کہ بھائی میں اس طرح شادی سے واپس آ رہی تھی، میرے بال کھلے ہوئے تھے۔ میں سب اس لیے سنا رہا ہوں کہ سننے والی بچیاں عورتیں یہ سن لیں کہ جو شادی بیاہ سے واپس آتی ہیں کہیں جاتی ہیں، بال کھول کے نمائش میں کبھی کبھی نمائش گلے میں پڑ جاتی ہے۔ میں صرف ایک نصیحت ہم بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، بالکل صحیح، ہماری بچیوں کو یہ سب پتہ ہونا سمجھ ہونا چاہیے
بالکل ہادی صاحب، اصل پرابلم جو ہوتی ہے وہ بال بھی کھول لیے، پھر خوشبو بھی بہت لگا لی. خوشبو لگانے سے بھی جو ہے بہت سی چیزیں جو ہے وہ پرابلم کا شکار بچیاں ہماری ہو جاتی ہیں جو ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا. اور جیسے ہی جیسے ہیرا کا ہم نے بات کی، تو ہیرا کے ساتھ بھی کوئی روحانی معاملات تھے؟ بس اس طرح کے روحانی مسئلے تھے، لیکن میں آپ کو اس کی بات اینڈ کرتا ہوں. ہمسا کی ہمسا ہمارے یہاں ٹی وی پروگرام میں آ چکی 2014 میں، اچھا، آ چکی پوری اس نے اپنی ہسٹری سنائی ہے، لیکن اچھی نعت خوان بھی ہے ماشاء اللہ. اچھی نعتیں پڑھتی، جب ہمارے اس کو بلا کے ہم نعتیں سنا کرتے تھے. ماشاء اللہ. تو اپنی زندگی میں آج 2014 میں آج ماشاء اللہ 14 یا 12 کا واقعہ ابھی تک ماشاء اللہ اپنی زندگی میں ٹھیک ٹھاک. الحمدللہ. یہ کہنے کا ایک مقصد ہوتا ہے کہ آپ کوئی بھی شخص کبھی یہ نہ سوچے کہ اس کا علاج نہیں. علاج ہے، تلاش کرو. کہاں لکھا ہوا علاج یہ کوئی نہیں جانتا. روزی کہاں لکھی ہوئی ہے کوئی نہیں جانتا. کوئی نہیں جانتا. بالکل. دیکھیں میں مثال دوں کہ مجھے دبئی نہیں جانا تھا، کیونکہ میں بہت ٹریول کر چکا تھا میں نے، اور یہاں پیچھے لوگوں کو بڑی پریشانی ہوئی، بہت پریشانی ہوئی. میں نے ہزاروں فلائٹیں کی، سینکڑوں نہیں کی، ہزاروں فلائٹیں کی. میں نے کہا اب باہر نہیں جاؤں گا. پھر میرے نصیب میں دبئی کی روزی لکھی ہوئی تھی. 1-2 مہینے پہلے میں وہاں سے ہو کیا جی جو جی بالکل معاملات اللہ نے کرم کیے ٹھیک ہو گئے. تو یہاں رزق لکھا ہے وہاں سے ملنا ہے، جہاں شفا لکھی ہے وہ وہاں سے ملنی. لیکن جتنی زندگی لکھی ہے وہ اتنی ملنی سے زیادہ نہیں ملے گی. بے شک بے شک، یہ بات تو ہے. اور جب اینڈ ہے بندہ خود وہاں پہنچتا ہے، جا کے پہنچتا ہے تو اس کی جان چلی جاتی ہے. ایسا ہی ہے. بے شک. حاجی صاحب، ان کو آپ نے کیا کیا جو ہے وہ دوائیاں بتائیں، کس طرح سے آپ تو ماشاءاللہ جب کرتے ہیں دعائے کاٹ تو سب کچھ فیضیاب ہو جاتے ہیں؟ اس میں دیکھیں ایک ٹائم جب ہم کاٹ کرتے ہیں نا کہکشاں، وہ ساری کائنات کے لیے ہوتی ہے. کسی ذات پاک برادری مسلم غیر مسلم کا تقاضا نہیں ہے، انسانی ہے. لیکن انسان کے علاوہ حیوانوں کی بھی اس میں شامل ہوتی ہے. بالکل. دیو پریاں بھی شامل ہوتی ہیں. ہر زندہ چیز اس کاٹ میں شامل ہوتی ہے، چاہے وہ چڑیاں چرند کیڑے مکوڑے دنیا کی کوئی بھی چیز ہے. لیکن میں جو میرے رب نے مجھے دیا اس کے مطابق میں سب کی کاٹ کر رہا ہوتا ہوں، کیونکہ میں اپنے اللہ کے سامنے سرخرو ہونا چاہتا ہوں. اپنے رب نے میری جان قربانوں کے اس نے جو دیا بہترین دیا، اور میری اوقاتوں ٹکے گی نہیں، میری کوئی حیثیت نہیں. ایک میں نے سبق سیکھا ہے، آپ سے بھی شیئر کر لوں، شاید آپ کو بھی کام آ جائے. بالکل حاجی صاحب. جن لوگوں نے اپنی ویلیو تلاش کی نا، میں کتنی میری ویلیو میں بہت بڑا آدمی ہوں، اللہ نے اس کو ہمیشہ ذلیل و خوار کیا اور فرش پہ پھینکا ہے. جس نے اپنے آپ کو ترم خان سمجھا، میں بہت کچھ ہوں، میری بڑی ویلیو، اور اللہ نے اس کو زمین میں پھینکا. لیکن جس نے عاجزی کی تب نے اس سے عرش پہ پہنچا. بے شک. سبحان اللہ. تو کوئی دو رائے نہیں ہے اس بات میں. سمجھے نا. تو اس بات کا ایک مقصد ہے کہ ہم سب عاجزی میں رہیں، وہی ہمارے لیے بے شک. عاجزی انکساری اللہ پاک کو بہت پیاری چیز پسند ہے. اس کو اللہ کو بڑی پسند ہے، اور ہمیں بھی پسند ہونی چاہیے، ہمیں کرنا بھی چاہیے. سب پسند سے نکل کے کرنا بھی چاہیے. تو جیسے کہ ہنا ہے، اس طریقے سے دنیا جہان کی آپ کو ہزاروں لوگ مل جائیں گے. ابھی میں کچھ عرصہ پہلے آپ سے بات کی تھی کہ خاتون جس کی بیٹی کا چہرہ یہ تھا کہ جیسا کہ آپ یہ ٹائل ہے، ٹک ٹک کرو انگلی مارو تو ٹک ٹک کی آواز آتی تھی. بالکل جیسا لگتا ہے یہ پتھر رکھا ہوا یا لکڑی رکھی ہوئی، یہ چہرہ پورا ہے. علاج ہونے کے بعد جیسے عام انسان کا چہرہ، آپ کا میرا، ان کا کسی کا چہرہ، تو اس کو دباؤ گے تو اس میں دبتا ہے نرم ملائم. ماشاء اللہ. اپنی زندگی میں ٹھیک ہو گئے. اب اسی خاتون کی وہ بچی کی ماں جو ہے، ماں کو کینسر تھا، اسٹیج 4 کینسر تھا. شان الہی اللہ کی شان ہے کہ وہ کرنا ہے. یہ سائڈ پہ اتنا بڑا گولا، بغل میں گولا، یہ پورا ہاتھ یوں رہتا تھا. وہ اللہ نے شفا دی. آ کے اس نے بتایا کہ میڈیکل رپورٹ سی اب فائنل جو آئی ہے الحمدللہ بالکل ٹھیک. ماشاء اللہ. اچھا، ایک اور بھی کینسر پیشنٹ آئی تھی نا ہمارے شو میں بھی آئی تھی، جن کو 4th اسٹیج تھی. اب وہ ٹھیک ہے آپ کے پاس؟ الحمدللہ. نہیں وہ الحمدللہ صرف وہ ٹھیک ہو چکی ہیں، اس کے رپورٹ تو بالکل اوکے ہوئی. ماشاء اللہ. اور دیکھیں ڈاکٹرز کس طرح سے کہہ دیتے ہیں کہ آپ کے پاس صرف اور صرف 20 دن ہے. آپ نہیں اس میں کہنا جو ہے چاہیے کہ شاید بہت دل دکھتا ہے. بالکل. جو یہ کہتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں ہماری ٹیکنالوجی ہے، آپ سمجھدار ہیں، لیکن میری نظر میں انتہائی بے وقوف لوگ ہیں. بے شک. برا مانتے ہیں، لگنے دو ان کو. میں کہہ رہا ہوں نا، یہ چاہے شادی بھی لے لو، تجھے لے لو یا مجھے لے لو، کوئی شخص تجھے کہے تجھے تیرے پاس زندگی سے 10 دن ہے، میں ہر لمحہ مرتا رہوں گا. بالکل ایسے. ہر سانس میں مرتا رہوں گا. میرا خاندان میں کیا گزرے گی، میرے ماں باپ بہن بھائی بیوی بچوں میں کیا گزرے گی. اور پورا خاندان مرتا رہتا ہے. بولا جی ہماری یہ کیا نام ہے سمجھداری ہے. یہ سمجھداری نہیں، بیکاری ہے. بالکل ایسے ہی غلط ہے. میں اس بات کو جھوٹا ثابت کرتا ہوں. بہت سارا کوئی مر بھی گیا ہوگا. 40 سال میں نے جو سیکھا ہے، ایک بچے کو لے کے آیا، ڈاکٹر نے بولا کہ اس کی 2 گھنٹے زیادہ زندگی نہیں. اچھا. ٹھیک ہے.
لیکن 2 گھنٹے سے زیادہ زندگی نہیں ہے، اب 2 گھنٹے میں ختم ہو جائے گا. وہ بچے کو میرے پاس آیا جو اس کو میں پانی بھائی خبردار ہاتھ میں اس کو پانی مارنا لگتے ہیں. بولا بھائی پانی لگتا ہے یہ بچہ مر جائے گا. اللہ. میں نے کہا نکلو یہاں سے، گیٹ سے باہر ہو جاؤ. نہیں میں نے کہا نکلو گیٹ سے باہر. اچھا ٹھیک ہے. پانی مارا، بچہ زندہ آیا تھا، بچہ 40% زندہ آیا تو اس کو آفیسر ٹھیک تھا. ماشاء اللہ. وہ بچہ ان کی زندگی میں 10-12 سال زندہ رہا، پھر اس کا انتقال ہوا، لیکن 2 دن کی کہانی غلط ثابت ہو گئی. غلط ثابت ہوئی بالکل. بچی کو لے کے آئے. اتنی خوبصورت بچی، 90 کی بات ہے کہ جس طرح کے گلاب کا پھول بھی شاید اتنا اچھا نہ ہو. ماشاء اللہ. لیکن انہوں نے بولا کہ اس کی آنتیں، میدا سب ختم ہے، اندر سے کینسر اسے کھا گیا ہے. اب اس کو نہیں بول رہے کہ بچی کا اینڈ ہونے والا ہے. میں نے کہا نہیں بتایا. میں نے کہا اچھا کیا. علاج کیا، 1 مہینہ آئے، دم کرایا، 2 مہینے آئے، 3 مہینے آئے، کچھ چیزیں دیں کھانے کے لیے. اور جا کے ٹیسٹ، میں نے کہا وہاں سے نہیں کرانا، جہاں سے کرا رہے ہو کہ نئی جگہ سے کراؤ. جا کے کرائے تو اس سے کچھ بھی نہیں تھا. پھر واپس جا کے وہاں ٹیسٹ کرایا تو انہوں نے بولا کچھ بھی نہیں ہے. اب 3 سال اس کا جو علاج ہوا ہے، 3 سال، 90 کی بات بتا رہا ہوں. لاکھوں بھی گئے ہمارے پاس آ کے، تم تو چند تک خرچ ہوا. بالکل. بعد میں صرف اس بات کو میں کہتا ہوں خدا کے لیے، جو دوسروں کو کہتے ہیں کہ اس کے پاس 2 دن کی زندگی ہے، 2 گھنٹے کی ہے، 10 دن کی زندگی ہے، وہ 1 دن اپنے خاندان والوں پہ یہ اپلائی کر کے دیکھیں. بالکل. صرف 1 دن کہ کوئی اس کو آ کے بول دے کہ تمہارے باپ کی زندگی صرف 24 گھنٹے کی ہے، دیکھو سولاد پہ کیا گزرتی ہے. پیروں میں سے زمین نکل جاتی ہے. ٹھیک ہے. لیکن دوسروں کے کہنا آسان ہے، اپنے اوپر بھگتنا مشکل ہے. بالکل. ایک ڈاکٹر سے میری دوستی ہوگی، ڈاکٹر اشتیاق نام ہے، بہت پیارا ہے. میں کہتا ہوں کہ وہ انسان کی شکل میں ایک فرشتہ ہے. ماشاء اللہ. ان سے میری ملاقات ہوئی، بات ہوئی تو اس نے بتا دیکھو میری کوشش کوئی دعویٰ نہیں، لیکن مجھے 24 گھنٹے دے دو. الحمدللہ وہ شخص کامیاب ہو. ماشاء اللہ. اب دیکھیں اس کا بھی ایمان رب پہ کتنا مضبوط ہے. بالکل. باقی کہتے ہیں کہ نہیں ختم ہے. بولا نہیں، میں 24 گھنٹے دو. 24 گھنٹے کے بعد وہ معاملہ سنبھل گیا. ماشاء اللہ. حارث صاحب آپ کی دوائیاں بھی بہت زبردست ہوتی ہیں، بہت فوائد ہوتے ہیں، اس کو جو بھی استعمال کرتا ہے اس کو میں چاہتی ہوں کوئی نئی دوائی اگر آنے والی ہے، کس پہ کام چل رہا ہے تو بتائیے. نئی دعا آ رہی ہے کہہ کے شام، جس سے دیکھیں اللہ کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں، میری سوچ اگر 2% کی ہے نا کتنی 2%. 2 کروڑ % زیادہ فائدہ کرتا ہے. ماشاء اللہ. میرا کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں. ماشاء اللہ. میں شوگری دوائی بنا تھا، میں کام اس پہ چل رہا تھا تو وہ ہم نے دوائی بنوائی تھی BK. وہ بات شوگر سے نکل گئی آگے، بتایا تھا آپ کو. جی جی جی. اب وہ جتنے بولتے ہیں جو ہارڈ آرام ہوتے ہیں نا، جو کھاتے پیتے ہیں سوتے رہتے ہیں، نہ کام کے نہ کاج کے دشمن، آج کے اردو میں ہی کہتے ہیں. جی جی جی. یہی ان کو دینا شروع کر دیا، اب وہ بیٹھ نہیں سکتے. ماشاء اللہ. اب ان کی مجبوری ہے، ان کا بے چینی، کام چاہیے، وہ کام کر رہے ہیں، مجھے خوشی ہو رہی ہے. اب جب ہم GTM-2 GTM-3 ہم نئی دوائی بنا رہے ہیں ان مریضوں کے لیے جن کو کینسر ہے زخم ہے، اچھا، جن کو گینگرنگ ہے جب ٹانگیں کاٹتے ہیں، ہاتھ کاٹتے ہیں، اس کے لیے ہیپیٹائٹس C میں اس کو نہیں دیں گے ابھی، کیونکہ اس کی آزمائش نہیں ہوئی. ٹھیک ہے. اور شوگر کے جو زخم ہیں ان کو ریکور کرنے کے لیے وہ دوا جو ہے GTM-1 سے لے کے 4 تک ہماری بنے گی، اور تو کچھ بن چکی ہے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ بہترین رزلٹ آ رہا ہے. ماشاء اللہ. یہ تمام چیزیں ہم دے رہے ہیں، ابھی ریسرچ چل رہی اور مزید دوائیاں بھی آگے بن رہی ہیں. بالکل. ATS آئل اور چمیلی، اس کی بھی خصوصیات بتائیں نا آپ، کیسے اس کو بھول گئے؟ چمیلی ہر دعا اللہ کا عظیم تحفہ ہے. جی. ایک دعا نہیں، ہر دعا اللہ کا عظیم تحفہ ہے، رب نے دیا سارا کچھ. بے شک. قربان جاؤں. بے شک. چمیلی جن کو پیشاب کی تکلیف ہے، جو مسلسل ان کو اذیت ہوتی ہے، رات بھر جاگتے رہتے ہیں پیشاب کی وجہ سے، PTS چمیلی دیتے ہیں، اور الحمدللہ وہ ہفتہ 10 دن کے اندر ان کو پیشاب 2 گھنٹے 4 گھنٹے 6 گھنٹے بعد جاتے ہیں، اپنی روٹین میں آ جاتے ہیں. اس سے ہمارا کیوں بھی ہے، جس کو ویٹ الرجی ہوتی ہے، جس کو بولتے ہیں کہ گندم سونگتے ہی واش روم جاتے ہیں، موشن شروع ہو جاتے ہیں، کھانا تو بہت دور کی بات ہے. ان لوگوں کی زندگی چلتی ہے چاول کے آٹے پہ. جی. وہ چاول کی روٹی بناتے ہیں، اسی پہ وہ کھاتے رہتے ہیں. لیکن آج وہ جو الحمدللہ ہمارے پاس جتنے لوگ آئے آ کر علاج کروایا تھا، الحمدللہ ثم الحمدللہ بڑی کامیابی اللہ نے دی، بہت بڑی کامیابی دی، اور آج بھی ٹھیک ہے. اس سے ہمیں فائدہ یہ ہے کہ جتنے بھی موشن کے لوگ ہیں، یعنی کہ 5-10 سال سے موشن ہو رہے ہیں، دن میں 10 12 15 موشن ہوتے ہیں، تو ان کے لیے وہ دعا دی، لیکن اس میں تھوڑا ٹائم لگا کیونکہ آنکھیں ان کی برباد ہو چکی ہوتی ہیں، تو وہ اپنی زندگی میں آ چکے ہوتے ہیں. بالکل. خاص طور پہ میں ایک چھوٹا سا نسخہ دینا چاہتا ہوں، یہ آپ اس کو رپیٹ کر دینا، ہو سکتا ہے کہ میں تیز بول رہا ہوں. جی جی. یہ ان عورتوں مردوں کے لیے ہے جن کو الٹی بند نہیں ہوتی.
چاہے کوئی خاتون امید سے ہے یا کسی کو چکر آ رہے ہیں، کچھ بھی ہے، یہ نسخہ بڑا آسان ہے، کوئی آزما کے دیکھیں، بار بار آزمائے. ٹھیک ہے. جس کو بھی الٹی ہو رہی ہے اس کو ٹھنڈا یخ پانی لے لیں. پہلے پاؤں کے اوپر 3-4 دفعہ ماریں، پاؤں کے اوپر 3-4 دفعہ پاؤں کے نیچے ماریں اور 3-4 دفعہ سر پہ مار دیں، گدی مار دیں. صرف 20 سیکنڈ چیک کر لیں کہ اس کی طبیعت کتنی بہتر ہے. الٹیاں رک جاتی ہیں. آپ آزما کے دیکھیں. اوکے. جن بچیوں کی نئی شادیاں ہوتی ہیں جب وہ حمل سے ہوتی ہیں ان کے الٹی موشن یا الٹی بند نہیں ہوتی جی، ان کے لیے یہ سونے پہ سہاگ ہے. دوسرا ان بچیوں کے لیے ایک چھوٹا سا نسخہ بتاتا ہوں جو شادی کے بعد ان کو پہلی یا دوسری اولاد ہوتی ہے، کسی کو تو کنٹینیوسلی اس سے مشکلات ہوتی ہیں. گرائی واٹر لے لیں، کوئی بھی لے لیں، 2 چمچے گرائی واٹر میں 2 چمچے ٹھنڈا یخ پانی برف والا ملا کے اس سے دن میں صبح شام پلا دیں. الٹی موشن میں بھی کام آئے گا اور الٹی روکنے کے بھی کام آئے گا اور سر کے چکر کے لیے بہترین کام آئے گا. زبردست. جن کو سر کے چکر نہیں بند ہوتے، استعمال کیا، آپ نے بتایا تھا، بالکل نہیں بتایا تھا. جب مجھے پریگننٹ فائدہ تھی، ہوا. پریگننٹ تھی اس وقت ہی بات. ہاں ماشاء اللہ. اور بالکل ٹھیک ہو گئی تھی الٹیاں نہیں ہوئی. زبردست حاجی صاحب، یہ تو بہت اچھا نسخہ ہے. کہ شاہ جہاد فی سبیل اللہ بڑا مزہ دیتا ہے. بالکل یہ جو میں کر رہا ہوں یہ ہمارے پاس شادی آئی ہوئی نا، یہ جہاد میں آئی ہوئی، آپ بھی جہاد میں شریک. بالکل. جو ہماری گفتگو سن کے کسی کو بھلا ہو رہا ہے نا، اس میں رب کی محبت اپنا پیار موجود ہے. بے شک. اب ایک نسخہ اور میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. بالکل حاجی صاحب. جن لوگوں کی شوگر کنٹرول نہیں ہوتی، دماغ کے چکر کنٹرول نہیں ہوتے، 2 چیزیں یاد رکھ لیں. تیسرا بلڈ پریشر، 3 چیزیں ہمیشہ یاد رکھیں. نیم کی چھال بازار سے نہ خریدیں، وہ پرانی ہوتی ہے، کسی کام کی نہیں ہوتی. آپ درخت اتار لیں، اگر چھال نہیں ہے تو نیم کی شاخیں لے لیں، اس کو یعنی کہ اتنی شاخیں لے کے باریک باریک کاٹیں، 2 گلاس پانی لیں، اس میں ڈالیں، پکا کے صرف 1 کپ باقی بچ جائے، اس کو نیم گرم پینا شروع ڈیلی. دن میں آپ کی یہ چکر بھی، شوگر بھی، بلڈ پریشر بھی نیچے آنا شروع ہو جائے گا. ماشاء اللہ. پھر بڑی ہڑ کا پاؤڈر ہے. جی، بڑی ہار کا پاؤڈر آپ بہت ذکر کرتے ہیں اور لوگ بہت فیضیاب ہوتے ہیں اس سے. جی، بہت زیادہ فیضاب ہوتے ہیں. میں ایک چھوٹا سا نسخہ بتاتا ہوں. بولتا ہے کہ میگرین کا درد، مجھے نہیں پتا کہ مجھے تو اتنی معلوم ہے، معصوم سے آدمی، کوئی تو مائیگرین بولتا ہے، کوئی میگرین بولتا ہے. سچ کیا یہ وہ ایک ڈاکٹر بولتا ہے مائیگرین، دوسرا بولتا ہے میگرین ہے. اب یہ مجھے بھی سمجھ میں نہیں آتی ہے. وہ پروناؤنسیشن کا فرق ہے. اچھا جو بھی ہے، لیکن بات ہے لکھنے میں لیکن وہ مائیگرین ہی آتا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. یہ بڑی ہڑ کا پاؤڈر رات کو سونے سے پہلے چائے کا آدھا چمچہ پانی سے لیں، سونے سے 1 گھنٹہ پہلے، پھر کھانا پینا نہ کریں. اور یہ میگرین کا درد جو نا آپ کا صاف ہونا شروع ہوگا. لیکن اس میں وہ شخص یہ نہیں لے سکتا جس کا بی پی لو ہے، یہ یاد رکھو. اچھا. جس کا بی پی لو ہے وہ رات کو سونے سے پہلے کبھی بھی ہڑ کا پاؤڈر استعمال نہیں کرے گا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. وہ صبح نہار منہ شہد کے ساتھ استعمال کرے گا. ٹھیک ہے. 1 گلاس پانی نیم گرم کر لو، اس میں چائے کا چمچہ شہد ملا لو، اس کے ساتھ یہ استعمال کرو. جیسے میں چھوٹی سی مثال دوں، میں سیکھتا ہوں، طالب علم معصوم آدمی ہوں، ان سے بھی سیکھا، آپ سے بھی، دوسروں سے سیکھا. جی 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 حاجی صاحب. میں ایک چینل میں بیٹھا ہوا پروگرام دیکھا تھا، کسی چینل کا پروگرام دیکھا. ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے تو اس نے داڑھی کھولی ہوئی تھی. داڑھی کھولی ہوئی تھی، وہ لمبی لمبی چھوڑ رہے تھے. اچھا. اس سے پہلے خاتون کو میں نے دیکھا، آپ کی بڑی چہتی ہیں، ہاں. اور اتفاق کی بات ہے وہ پروگرام میں نے دیکھا، مجھے بہت تکلیف پہنچ رہی تھی کہ جتنا وہ غلط بیانی سے وہ کام لے رہی تھیں. اور مجھے دکھ ہے جس لوگ نے بھی وہ کام اگر اس نے کیا ہوگا تو اس پر لازم پہنچا ہوگا. ایک میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. جی. خاتون کہہ رہی تھی کہ کسی نے سوال کیا، کال کی، تو اس نے جواب دیا کہ 1 پاؤ لیمو کا آٹھ نکالیں اور 2 چمچے کر کے شام تک پورا کر لیں. اچھا. یہ غلط ہے. اس کے بعد وہ خاتون اس چینل پہ میں نے نہیں دیکھا. اچھا، میں سمجھ گئی آپ کس کی بات بس جو بھی ہے. جی جی. اب میں اسی نقصان بتاتا ہوں. نہیں، میں بات جو کر رہا ہوں نا، میں استاکری کر رہا ہوں. جی. میری کسی دشمنی نہیں ہے یہ. بالکل. میرا کام میں استاکری سے اس لیے کر رہا ہوں کہ جن لوگوں تک یہ بات پہنچے ہوں، اگر وہ استعمال کروں کہ بربادی کیا کیا ہے. آرتھرائٹس کا مریض ہے، گٹھیے کا مریض اسپتال پہنچے گا. ہیپیٹائٹس سی کا مریض اسپتال پہنچے گا. جس کے دماغ میں تکلیف ہے اس نے اسپتال پہنچنا ہے. جس میں اگر ٹیومر ہے اس نے بھی اسپتال پہنچنا ہے. اللہ ہیپیٹائٹس سی والے کی تو موت ہے. اللہ رحم. دیکھیں میں بتاؤں، دیکھیں کیا کہ شام میں یہاں پر بیٹھا ہوں، میں رب سے دعا کر کے نکلتا ہوں
کہ کہکشاں اور میری زبان سے اللہ وہ الفاظ نکلے جس میں کسی کے بقا سلامتی ہو، وہ الفاظ نہ نکلیں جس سے کسی کو نقصان ہو. یہ پہلے دعا کر کے آتا ہوں. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے. بالکل. آپ ایک لڑکی کوئی بھی حمل سے 7واں 8واں مہینہ جو بھی ہے اس کو کھٹا کھانے کا شوق ہے، دل چاہ رہا ہے، لیکن اس کو ڈاکٹر نے منع کیا، کسی نے منع کیا. اس نے ایک وہ لیمبو کا عرق پی لیا، شوق سے بھر گیا تو صحیح ہے، تو اس کا وہ بھی گئی تو بچہ بھی گیا. میں صرف اتنا کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ بات کرو جتنا تم نے اگر تحقیق کی ہے نا تو وہ بات کرو. کیا کہ ساتھ سنا تھا میں نے بول دیا، میں نے سنا اس کو بول دیا، اس سے سنا تھا اس نے بول دیا. یہ طریقے غلط ہے. کچھ انسان سچ کرتا ہے تو بات کرتا ہے. کیونکہ ہمارے لوگ بڑے معصوم ہوتے ہیں حاجی صاحب، وہ فالو کر لیں. ایک پھر اس خاتون کی دوسری کال تھی کہ اس سے کسی کے والا جی میں 41 سال میری عمر ہے، میرے معدے میں تکلیف ہے اور میرا معدہ جو ہے نا وہ کھانا ہاضم نہیں کرتا اور یہ ہے وہ ہے. واک کرو. بولا جی روزانہ میں 1 گھنٹہ واک کرتا ہوں. تو بولا تخم لگا اس خشک میں ڈالو، پانی پی لو. اچھا. میں نصیحت کر رہا ہوں، دیکھیں میں بقا کے لیے کر رہا ہوں. بالکل. کسی کا معدہ پہلے سوجا ہوا ہے، وہ تخم میں ڈالیں گے، خشک پیے گا تو جا کے معدے میں پھولے گا تو معدے کا کیا عالم ہوگا. اللہ اکبر، یہ سوچنے والی بات ہے. ٹھیک ہے نا. اب میں نے وہ ڈائری کھولنے والے جو کہنا ہے پیر صاحب کی بات کی، وہ باڈی بالکل ان کی بات رہ گئی، وہ بھی ابھی کنٹینیو کرتے ہیں. حاجی صاحب آج حاجی صاحب بہت مزے کی باتیں کر رہے ہیں، بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے ہمیشہ کی طرح. لیکن ناظرین یہاں پر بریک کا ٹائم ہو گیا، آپ لوگوں نے کہیں جانا نہیں، دیکھتے رہیے مسکراتی صبح. ناظرین ویلکم بیک ٹو دا شو. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کا فیوریٹ مارننگ شو، اس کا نام ہے مسکراتی صبح. بڑھتے ہیں حاجی صاحب کی جانب. حاجی صاحب محترمہ کے حوالے سے تو گفتگو ہو گئی، وہ کون سے بھائی صاحب تھے جو ڈائری کھول کے جو ہے وہ نسخہ بتا رہے تھے، ان کی بھی نسخہ بتا دیجئے کہ کیا انہوں نے غلطی اور کوتاہی کی تھی. نہیں دیکھیں، وہ صاحب کسی سے لکھوا کے لکھاتے جانتا میری عقل کام کرتی ہے تو بیٹھ کے پڑھ کے سنا دیا کرتے ڈائری کھول کے. ٹھیک ہے. جو کا دلی بھی کہنا جو کا دلی کھائیں، یہ کریں وہ کریں. خاص طور پر باڈی بلڈنگ کے لیے کہتے ہیں کہ وہ جو دلی کھائیں گے تو جان جو بن جائے گی وہ ہوگی. جو کا دلیا ٹھنڈا ہوتا ہے وہ گٹیا پیدا کرتا ہے، جوڑوں میں درد پیدا کرتا ہے. اللہ اکبر. جس کو جو کا دلی کسی کو بتائے تو اس کو ساتھ پکانے کا طریقہ بھی بتا دے. پکانے کا طریقہ سے پوچھو تو اسے بھی خبر نہیں ہے. جو ابالنے کے بعد نمک ڈالا اور اڑائے خالی دلیا بن گیا، غلط ہے. ٹھیک ہے. جو کا دلیے میں چنا ڈالتا ہے، کھجور ڈالتی ہے، زعفران ڈالتی ہے، دودھ ڈالتے ہیں اور پکانے کے بعد وہ کھاتے ہیں تاکہ جو ٹھنڈا ہے باقی چیزیں گرم ہے، دونوں سب چیزیں مل کے میزان بن جاتا ہے. ماشاءاللہ. تب جا کے وہ جو دلیے کھانے کے قابل ہوتا ہے. ورنہ جتنے لوگوں نے جو کا دلیہ استعمال کیا جو میرے پاس آتے ہیں، میں نے جو سیکھا ہے آپ لوگوں سے، آپ سے مراد ہے آنے والوں سے. جی. تو کیا ہوا جی، وہ میں نے 6 مہینے سے جو کا دلیہ کھایا، میرے جوڑوں میں دردیں شروع ہو گئی. وہ کیا جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دلیہ کھایا. میں نے کہا کبھی آپ نے یہ سیکھا ہے کہ وہ پکتا کیسے تھا؟ نہیں یہ تو پتہ نہیں. ہم تو جو دلیہ وہ رکھتے ہیں، وہ کیا نام ہے، جب وہ گل جاتا ہے اس میں نمک ڈالا اور اس میں اٹھا کے کھانا مسالے. ہاں اچھا. تو دیکھیں جتنا جو دلیہ کے مشورہ دینے والے ہیں نا ان کو پہلے یہ سیکھ لینا چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو دلیہ کھاتے تھے، کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن پکانے کا طریقہ بھی سکھا دیتے ساتھ. بالکل. حاجی صاحب میں چاہتی ہوں ایک دفعہ آپ بتا دیجئے کہ کس طرح سے بنتا ہے، دوبارہ ریپیٹ کر دیں تاکہ ناظرین مستفید ہو سکیں. جی. جتنے بھی لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ یہ سمجھنے کہ جو کا دلیہ کھانا منع نہیں ہے، کھائیں، لیکن خاص طور پہ جو دردوں والے مریض جو کا دلیہ نہ کھائیں، وہ گیہوں کا دلیہ استعمال کریں. جو کا دلیہ ٹھنڈا ہوتا ہے، وہ ہڈیوں میں درد پیدا کرتا ہے، گوشت میں مسلز میں درد پیدا کرتا ہے. ٹھیک ہے. اگر کسی کو شوق ہو تو پہلے سیکھ لیں. جو میں آپ چنے ڈالیں، جتنے جو ہیں اتنے چنے ڈال دیں، 4 سے 6 کھجور ڈال دیں، تھوڑی زعفران ڈال دیں، اس میں دودھ ڈالیں، اسے پکائیں. پکا کے جب وہ تیار ہو جائے تو پھر آپ حسب ذائقہ نمک اور مرچی وہ ڈال کے تو آپ وہ استعمال کریں. وہ آپ کو تقریباً 80% کے آس پاس نقصان نہیں دے گا. ٹھیک ہے. کیونکہ میزان ہو گیا ہے، ٹھنڈا گرم ملا کے تو میزان ہو گیا، پھر وہ آپ کے لیے بہتر ہے. لیکن گیہوں کا دلیہ سال کے 12 مہینے کھائیں. خاص طور پہ وہ لوگ جن کو جوڑوں میں درد ہوتا ہے، باڈی بلڈر ہیں، ان کے لیے گیہوں کا دلیہ بہت بہتر ہے. لیکن ویٹ الرجی والوں کے لیے گیہوں کا دلیہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اس سے ان کو موشن لگیں گے، وہ پہلے اپنا علاج کرا لیں، وہ بعد میں گیہوں ہی کھاتے رہیں گے انشاءاللہ. بالکل. یہ زبردست بات آپ ہمیشہ بتاتے ہیں کہ ویٹ الرجی جن کو بھی ہوتی ہے وہ آپ کے پاس آتے ہیں، علاج کراتے ہیں، اس کے بعد وہ ویٹ ہی کھا رہے ہوتے ہیں الحمدللہ، کوئی پرابلم نہیں ہوتی. نہیں کوئی پرابلم. زبردست. حاجی صاحب آپ نے جیسے کہ بتایا کہ یہ گیہوں کا دلیہ اور جو کے دلیے کے فوائد بھی بتایا آپ نے اور نقصانات بھی بتائے. اس طریقے سے آپ ہمیشہ مولی کا بھی بتاتے ہیں کہ مولی جو ہے وہ کس طریقے سے کھانی چاہیے اور اس کے کیا کیا نقصانات ہو جاتے ہیں اگر کسی کو نمونیا ہے تو میں چاہتی ہوں کہ یہ بات لوگوں کے فائدے کی لوگوں تک پہنچنی چاہیے. جی حاجی. دیکھیں کیا کہ شام
وہ سونے میں سہاگا. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مولی کاٹ کے کھاتے ہیں, اس پہ لیمو ڈال دیتے ہیں. اوکے. کھیرا کاٹا, لیمو ڈالا, مولی کاٹی, لیمو ڈالا, اس کے بعد ان کا پورے وجود میں چیخیں نکلتی ہیں دردوں کی. جس کو نمونیا ہے تو اسے مولی کھائی تو اسے ہم لوگ اپنے لیے موت خرید لی ایسے دیکھ کے. نظام الہی ہے کہ یہ مولی کا نیچے والا ایسا جو زمین کے اندر سفید والا, یہ ٹھنڈا برف ہے. یہاں ایسا کالر ہے, کالر سے جو پتے نکلتے ہیں, جو پتے ہیں وہ گرم ہیں, وہ آگ ہے. جو نمونیا کے مریض ہیں, جگر کے مریض جو ہیں, ان کے لیے مولی کے پتے سونے پہ سہاگا ہے. ماشاءاللہ. سونے پہ سہاگا ہے. اور جو باقی جو مولی کو آپ پکا کے کھاتے ہیں وہاں اتنا بڑا مسئلہ نہیں, وہ پکا کے آپ بطور سبزی استعمال کریں. ٹھیک ہے. بطور سلاد بھی کبھی کبھی تھوڑی سی استعمال کر لی تو نقصان نہیں, لیکن اس میں نمک اور کالی مرچ کا ہونا لازمی ہوگا. ٹھیک ہے. اگر ممکن ہے مولی پہ دال چینی کا پاؤڈر بھی ڈال کے کھائیں, وہ آپ کے لیے بہتر ہوگا. لیکن آپ کے جو پتے ہیں مولی کے, وہ آپ کو جتنے بھی گلے والے, سینے والے, کھانسی کرنے والوں کے لیے سونے پہ سہاگا ہے. مولی کے پتے کھانے سے پیشاب پیلا آ سکتا ہے لیکن نقصان نہیں ہے, وہ صاف ہو جاتا ہے. بالکل. اچھا علی صاحب, جو لوگ خواہش مند ہیں کہ وہ موٹے ہیں اور پتلے ہو جائیں, تو آپ کی ایسی کون سی دوائی ہے جو وہ استعمال کر سکتے ہیں؟ ہمارے پاس بہترین دوائیاں الحمدللہ ثم الحمدللہ. ابھی ہمارے پاس ایک بچی زیر علاج ہے, وہ کسی یونیورسٹی میں پڑھتی ہے, نام نہیں لوں گا کہ ہمیں الاؤ نہیں ہے, تو اس کا چہرہ خراب ہو گیا تھا, پتہ نہیں کب سے علاج کرا رہی تھی. آج الحمدللہ ثم الحمدللہ 10 دن کے اندر اندر اس بچی کا چہرہ اتنا صاف ہو جو ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے. ماشاءاللہ. اب اس کو بچی کو اپنا وزن کم کرنا تھا. اب ماشاءاللہ وہ جو دوائی استعمال ہوئی, دوائی کے اندر وہ تمام چیزیں کہ آپ کے وجود سے چربی بھی نکلتی رہتی ہے, سوجن بھی نکلتی رہتی ہے. جو ہم دوائیں استعمال کراتے ہیں ان میں تمام چیزیں موجود ہوتی ہیں. دیکھیں, ایک دوا ہماری کئی 100 بیماری کے لیے استعمال ہوتی ہے. بالکل, یہ بات تو ہے. ہمیں سونے میں سہاگا ہمارے لیے فائدہ یہ ہے کہ ایک شاہ نے دوائی لی تو اس کو ہم 10 دوائیاں نہیں دیں گے, اور 10 بیماریوں کے لیے 3-4 دوائیاں ہوں گی یا 5 ہوں گی. ایک مثال دیں گے آپ کو میں. جی. تو یہ بہت کارآمد چیز ہے. جتنے بھی ہم ریسرچ کرتے ہیں اس میں دوائیاں دیتے ہیں. جیسے ہمارا جو لوشن ہے GS1 کے نام سے ہم بنا رہے ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ. جو باہر سے مریض آتے ہیں وہ کے لے جاتے ہیں. ابھی کینیڈا سے بھی مریض آئے ہوئے ہیں, وہ بھی کیا نام لوشن لے کے جائیں گے, دوائیاں لے کے جائیں گے. پہلے بھی لے کے گئے ہیں. تو اللہ نے بہت بڑا کرم کیا, اور ابھی بھی کیا نام ہے کچھ لوگ باہر سے آنے والے ہیں, انہوں نے ہماری دوائیں لینی. مزے کی بات یہ کہ باہر سے آنے والوں میں اچھی خاصی تعداد میں ڈاکٹر ہوتے ہیں جو اسی شعبے کے ہوتے ہیں, لیکن وہ اپنی دوائیاں ان کی کام نہیں کرتی, لیکن الحمدللہ ہماری دوائیں کام کرتی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بالکل حاجی صاحب ایسے ہی ہے. اور جو لوگ باہر رہتے ہیں وہ کس طرح سے دوائیاں جو ہے وہ منگوا سکتے ہیں, یہ بھی بتائیں. نہیں, پاکستان میں جہاں بھی کوئی دوائی منگاتا ہے وہ تو مسئلہ نہیں, ہم کوریئر کے ذریعے بھیج دیتے ہیں. پورے پاکستان میں مسئلہ نہیں ہے. سوائے اس سے کشمیر میں ہمیں پرابلم ہوئی تھی, ایک صاحب کو ہم نے دوائیں دی تھی, اس کی ماں میرے پاس زیر علاج تھی, اس کو دوائیں دی, خاص سے مجھے مغالطہ کرنی تھی, 18-20 ہزار کی دوائیاں ہم اس کو دی, تو اس نے نہیں بھیجی, اور وہ وہاں سے دوائی وہاں نہیں پہنچی, اور اس کے بعد وہ بھی نہیں آیا. تو اس کے بعد ہم نے ان سے ایڈریس لے کے پھر کسی اور طریقے سے بھیجی, ان کو پہنچ گئی. ٹھیک ہے, پاکستان میں کوئی بھی منگوا سکتا ہے, ہم اسے بھیج سکتے ہیں. وہ پہلے پیسے بھیجے گا, پھر ہم دوائی بھیج دیں گے, لیکن پاکستان سے باہر کوئی بھی شخص جو آ کے خود لے کے اپنے ساتھ لے جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, اوکے, انشاءاللہ. کیونکہ اس کے ساتھ ہمارا لیٹر موجود ہوتا ہے, اس میں کیا کیا دوائی ہے, اس میں کیا کیا کھانا ہے, کیا نہیں کھانا ہے, اس کی پوری چیز میں دی ہوتی ہے. بالکل حاجی صاحب, ایک دفعہ ایڈریس بتا دیجیے. جی, میں کراچی میں بیٹھتا ہوں, بہادرآباد 4 مینار چرونگی ساتھ سیلانی والے, ہم دونوں ایک ہی گلی میں بیٹھتے ہیں. صبح 11 بجے سے لے کے رات 8 کا ٹائم روزانہ کو ہوتا ہے. اتوار صبح 10 بجے سے لے کے دوپہر 2 بجے ٹائم ہوتا ہے, اور رات کو 8 بجے بیٹھتے ہیں. لیکن جب رش زیادہ ہوتا ہے تو ہمیں کبھی 9 بج جاتا ہے, لیکن اگر رش ختم ہو گیا ہم دیری نہیں کرتے بند کرنے میں. اچھا, ماشاءاللہ. نہیں, بالکل دیر نہیں کرتے. بالکل. اس لیے نا کہ ہم نے کچھ سبق سیکھا ہے کہ جی ہم آغا خان کے پاس ہیں, بس 2 منٹ پہنچ رہے ہیں. یہ ٹائم ہوتا ہے شام 4 بجے کا, رات 9 بجے تک, یعنی آغا خان سے بہادرآباد کا سفر 1 منٹ کا ہوگا, بہت سے بہت, نہیں تو 2 منٹ لگا لو. ٹھیک ہے. اور رات کو 11 بجے آئے گی, جی دروازہ بند ہے, باہر کھڑے ہیں, وہ بھائی بند ہوئے 3 گھنٹے ہو گئے. جی, اسی لیے 8 بجے بند کرتے ہیں کہ آنے والوں کو یہ سمجھ آئے کہ وقت پہ آنا ہے. بالکل, وہ وقت کی آنا قدر چاہیے. کریں. بالکل, وقت کی قدر کرنی چاہیے حاجی صاحب, یہ بات تو ہے. اور دنیا لوگ جو ہے وہ فیضیاب ہونے کے لیے کیا کیا کرتے ہیں, آپ لوگ تھوڑا سا ٹائم جو ہے وہ اس کو مینیج کریں, کیونکہ اچھا طریقہ کار میں چاہتی ہوں کہ ایک دفعہ آپ بتا دیں, تاکہ جو لوگ ہمارا چینل پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور آپ کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں, ان کو پتہ چلے کہ آپ کس طرح سے علاج کرتے ہیں. ہاں, بہت سی بات کی ہے.
الحمدللہ اللہ پر مشکل نہیں، کائنات مشکل نہیں. جو بھی ہمارے پاس مریض آتا ہے وہ اپنے ساتھ 2 بوتلیں پانی کی بھری ہوئی لے کے آتا ہے، چاہے چھوٹی لائے یا بڑی لائے، اس سے فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے. وہ پانی دم کر کے واپس دیا جاتا ہے. ہمارے پاس آتے ہیں کلام الہی پڑا ہوا پانی، ہم اس کو دم کرتے ہیں اور جو اس کی بیماری کے مطابق اسے دوائی دے دی جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور وہ پرہیز کرتا ہے، دعا کھاتا ہے، وہ پانی پیتا رہتا ہے، کم ہوتا ہے وہ ڈالتا رہتا ہے، لیکن وہ پانی پورے خاندان کے لیے ہوتا ہے. اوکے. تایا چاچا ماما لکڑ دادا پکڑ دادا ٹکر دادا تمام اس میں شامل ہیں، اتنے سے لے کے نا بوڑھے تک سب اس میں شامل ہیں، اسی میں سب کو شفا مل رہی ہوتی ہے. بالکل. اور کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں ناظرین، ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ کچھ جسمانی معاملات ہیں، ہماری طبیعت میں بے چینی ہے، کچھ ایسا مسئلہ ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے عقل سے پرے ہوتی ہیں، ہماری عقل جو ہے نا اس پہ کام نہیں کرتی، وہ روحانی معاملات ہوتے ہیں. تو جب آپ حاجی صاحب کے پاس جاتے ہیں وہ آپ کو یہ ظاہر نہیں کریں گے کہ آپ کے ساتھ ایسا کوئی مسئلہ ہے، لیکن اگر ایسا کوئی مسئلہ ہوگا آپ کے ساتھ تو وہاں پر جانے سے وہ بھی حل ہو جائے گا انشاءاللہ. ایسا ہی ہے؟ 100% ایسا ہی ہے. بالکل. کیونکہ حاجی صاحب کبھی بھی نہیں بتاتے کہ کسی کے ساتھ کوئی روحانی معاملات ہے. جیسے کہ لوگ جو ہیں وہ اپنی کلینکس اور دکانیں کھول کے بیٹھے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ تمہارے اوپر جادو ہے، تمہارے اوپر یہ ہے، تمہارے اوپر وہ ہے. لیکن بہت اچھی بات حاجی صاحب نے مجھے ہمیشہ سکھائی ہے اور میں بھی بہت کچھ سیکھ گئی ہوں ماشاءاللہ ان کے ذریعے، کہ جو بھی کبھی کوئی ایسا بولے تو اس کو پاس آپ وہیں پہ بیٹھ جائیں، بولے بھائی اب آپ نے بولا نا جادو تو اتارے آپ نکال کے بتائیں، ہم جب ہی جائیں گے جب آپ یہ اتارا کریں گے تو اس سے جو ہے آپ کو پتہ چل جائے گا. اور میں یہ کہوں گی لوگوں کو کہ حاجی صاحب کے پاس جب بھی جاتے ہیں تو بخار والا بخار کی حالت میں جائے، تکلیف والا تکلیف کی حالت میں آئے، تاکہ آپ جو ہیں وہاں سے جب ہنستے مسکراتے ہوئے جائیں گے تو ہمیں بھی دعاؤں میں شامل کریں اور حاجی صاحب کو بھی دعاؤں میں شامل کریں. دیکھیں بچی بھی ہمارے پاس آ رہی، 2 بچوں کی ماں ہے. ٹھیک ہے. اس سے ارکون نسا کا درد ہے، چھٹی کا درد ہے. جی. اب وہ بتانا یوں ضروری ہے کہ وہ بچی میرے پاس آئی ہے تو آئی تو اس کی یہ حالت ہی چلنا اس کا مشکل تھا. جی. چلنا بہت مشکل تھا. اس کا علاج شروع ہوا، 7 دن روزانہ بلایا، بلانے کے بعد آج 7 دن کے اندر وہ بچی کم از کم 90-95% ٹھیک ہوئی ماشاءاللہ. اچھا جس دن آئی ہے یہ بات سب سن لیں. وہ بچی سن کے مجھے بھی بہت تکلیف پہنچی، اس کے جانے کے بعد میرے بھی آنسو آئے. اس نے بولا کہ آپ پاس آنے سے پہلے آج میرا ٹائم لیا تھا ڈاکٹر سے الیکٹرک شاٹ لگوانے کا. اللہ رحم. اور وہ کتنا مطلب کتنی بڑی تکلیف سے بچ گئی. تکلیف سے بچ گئی، آج وہ ٹھیک ٹھاک ہے ماشاءاللہ. حاجی صاحب دعائیں کاٹ کی جانب بڑھتے ہیں. خاندان بھی ٹھیک ہے، شوہر بھی خوش ہے اور ماں باپ بھی خوش ہیں اور سسرالی بھی خوش ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سب خوش رہیں. آمین ثم آمین. ناظرین دنیا کائنات میں جہاں جو بھی لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں دعائیں کاٹ میں شامل ہو جس کو سکتے ہیں. جہاں بھی تکلیف ہے وہاں رکھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ صاحب کی تکلیفیں بیماریاں جن جادو مشکل پریشانیاں ختم ہو، شفا ملے، مکمل شفا ملے. پاکستان اور اسلام ساری کائنات میں غالب ہے. ساری کائنات ہر انسان ہر ملک اسلام پاکستان کے تابع ہو. جادو کرنے کرانے والے مرجم دل دماغ فرجم میں جادو کو شفا ملے، مکمل شفا ملے. فرض سے آج تک تمام مخلوق جو بھی ہے جہاں بھی ہے بیمار ہے شفا مل جائے، روزی کشادہ ہو، معیشت کشادہ ہو. آمین ثم آمین یا رحمت العالمین. چھوڑ دوبارہ پکڑو، سب کی بیماری جادو چھوڑ دوبارہ پکڑو، سارے کھانے لوگوں کو شفا ملے، سب کی روزی کشاد ہو. آمین. پاکستان کی ظاہری بات نہیں، اندرونی بڑی دشمن ختم ہو. پاکستان دنیا کے بڑا ملک، سب سے امیر ملک بن جائے، سب سے مضبوط ملک اسلام و پاکستان ہو. آمین ثم آمین یا رحمت العالمین. یہ ہمارا پروگرام ADM نیچرلز یوٹیوب پہ موجود ہے. ADM نیچرلز ہر پہ یہ دن میں جتنی دفعہ چاہیں اس کو آپ کیا نام استعمال کریں، بار بار استعمال کریں، آپ کو شفا ملتی رہے گی. اور بہت خوشی کی بات ہے کہ کہکشاں بہت اچھے خاصے لوگ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھ کے ہمارے پاس آ رہے ہیں ماشاءاللہ، کہ انہوں نے یہی پروگرام کیا نام ہے اپنے پاس اپلوڈ کیا ہوا ہے. بار بار وہ کارڈ کرتے ہیں، کارڈ کا پروگرام لگاتے ہیں، اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، آتے ہیں جی یہ کافی فرق پڑ گیا جی ہمارے پاس دکھانے آئے ہیں. بالکل. اور ہنا جیسے جتنے لوگ ہیں جو کہ فیضیاب ہو چکے ہیں، کائنڈلی آپ لوگ یہاں آیا کریں تاکہ آپ لوگوں کو دیکھ کر جو دوسرے لوگ ہیں جو کہ اس چیز کو معیوب سمجھتے ہیں کہ ہم جا کر یہ اسکرین پہ کیوں بتائیں کہ ہمارے ساتھ یہ مسئلہ تھا اور اب ہم فیضیاب ہو گئے. دیکھیں یہ صدقہ جاریہ ہے، اگر آپ اس میں شامل ہو جائیں گے تو لوگوں کی کتنی اصلاح ہوگی. لاکھوں ہاتھ اٹھیں گے دعا کے لیے. بالکل لاکھوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھیں گے. بالکل حاجی صاحب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور جو لوگ نہیں آتے اسکرین پہ اور آپ سے فیضیاب ہو جاتے ہیں، آپ کی ایک بہت بڑی خوبی ہے کہ جو وہ دوبارہ آپ کے پاس علاج کے لیے آتے ہیں آپ ان کا علاج ویسے ہی کرتے ہیں جیسے پہلے کیا. بڑے خلوص سے کرتے ہیں، باوجود اس کے بہت دھوکہ بھی دیتے ہیں، باوجود سے وہ جھوٹی بولتے ہیں. بالکل. لیکن ہم نے ان کی خدمت کرنی ہے، وہ ہم نے ہماری خدمت میں کمی نہیں آئی. بالکل ایسا ہی ہے. اور ہنا کیسا محسوس کر رہی ہو اب جو معاملات ہیں تمہارے ساتھ الحمدللہ زندگی میں واپس آ گئی ہو؟ جیسا کہ حاجی صاحب کہتے ہیں کہ بڑھاپا ختم جوانی شروع، تو آپ بتائیے کہ آپ کی زندگی میں یہ جو جوانی آئی ہے اس میں آپ کتنی جو ہے وہ انجوائے کر رہی ہیں؟ ہاں بہت الحمدللہ. اور کتنی دعائیں دیتا ہے آپ کا پورا گھر اور پورا خاندان؟ بہت، ہر نماز میں اور ویسے بھی چلتے پھرتے.
بالکل حاجی صاحب کتنا اچھا لگتا ہے آپ کو, ذرا یہ فیلنگز اپنی شیئر کریں ہمارے ساتھ. کیا کہ شاید اس کے لیے الفاظ نہیں ہے. میرا پروردگار گواہ ہے کہ میرے پاس کوئی پیمانہ نہیں ہے کہ میں اللہ کی شان میں پیش کر سکوں. ماشاءاللہ. یہی میں آپ کہتا ہوں کہ جو کروڑوں لوگوں کی دعائیں آتی ہیں تو میرے اکاؤنٹ میں جمع ہوتی ہیں, وہ کوئی کیش نہیں کر سکتا. وہ میری دنیا, قبر, محشر تینوں جگہ پہ میری محفوظ ہے. ماشاء اللہ حاجی صاحب کتنی خوبصورت بات کی آپ نے. اور یہاں پر پیغام کا وقت ہو گیا ہے. حاجی صاحب کیا پیغام دینا چاہیں گے ناظرین؟ پیغام یہ کہ اللہ رسول سے پیار کرو, پاکستان سے پیار کرو, اور پاکستان کی دعا کرو کہ اندرونی بیرونی دشمن شر فساد پھیلانے والے ختم ہو. پاکستان دنیا کی سب سے بڑی طاقت بنے, سب سے بڑا ملک بنے. اسلام و پاکستان ساری کائنات میں غالب رہے. ساری کائنات کا ہر انسان عالموں کے اسلام پاکستان تابع ہو جائے. آمین ثم آمین. ایک دفعہ اپنا ایڈریس بھی بتا دیجیے آج. میں کراچی میں بیٹھتا ہوں, حیدرآباد 4 مینار چرنگی 7 سیلانی والے, ہم دونوں ایک ہی گلی میں ہیں. سیلانی سے 50 قدم آگے جاؤ, دائیں ہاتھ بورڈ لگا ہوا ہے الحاج اخونزادہ دین محمد کا, وہیں اوپر آ جائیں. صبح 11 بجے سے لے کے رات 8 کا ٹائم روزانہ کا ہوتا ہے. اتوار کے دن صبح 10 سے لے کے دوپہر 2 کا ٹائم ہوتا ہے. ہر آنے والا اپنے ساتھ 2 بوتلیں پانی لے کے لازمی. بالکل. اور اسی خوبصورت پیغام کے ساتھ ناظرین یہاں پر ٹائم ہو گیا ہے ختم پروگرام کا, اور پتہ ہی نہیں چلا. حاجی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ زندگی رہی تو آپ سے پھر ملاقات. بدھ کے دن بالکل بدھ کے دن ملاقات ہوگی. پھر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. آپ نے ایک بہت اچھا قدم اٹھایا کہ آپ یہاں پہ آئے اور آپ نے سب کو بتایا کہ آپ کس طرح سے فیضیاب ہوئی. بہت شکریہ. انشاءاللہ زندگی رہی تو آپ سے بھی پھر ملاقات ہوگی. ناظرین یہاں پر ٹائم ہو گیا ہے ختم. اپنی ہوسٹ, اپنی دوست, اپنی پیاری سہیلی کہکشاں فیصل کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ زندگی رہی تو آپ لوگوں سے پیر کے روز ملاقات ہوگی. جب تک کے لیے اور ہمیشہ کے لیے دیکھتے رہیے میٹرو ون نیوز. اللہ حافظ ناظرین.